बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज मैं सब तमाम नाज़रीन कराम को खुश आमदीद कहता हूँ हुक्म अज़ां विद डॉक्टर हुसैन अहमद पाशा साहब के साथ लाइव। और आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करनी है वो टॉपिक है कि हम हजूम से कौम कब बनेंगे। लेकिन इसके लिए हमने जिन हस्ती को दावत दी है उनका तारुफ मैं अपने अल्फाज में नहीं कर सकता। उनका तारुफ जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर डॉक्टर पाचा साहब से कि वो उनका तारुफ करें और उनके शान शान वो उनका तारुफ कराया जाए। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान साहब, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाक व हिंद और अरब दुनिया में मोहताज तारुफ नहीं है और यहाँ का इल्मी और अदबी तबका उनकी अजमत से और उनके मुकाम से बखूबी आगाह है। आपकी अरबी दानी का न सिर्फ पाक व हिंद मोतरफ है बल्कि मिस्र, इराक और लुबनान में भी आपकी अरबी दानी का डंका बजता है। आप मुअल्लिम भी हैं, मुरब्बी भी हैं, मुहक्किक भी हैं, मुशफिक भी हैं, मुफक्किर भी हैं, मुदब्बिर भी हैं और वाकई लोग जो है वो रहनुमाई के लिए जनाब डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब की तरफ देखते हैं। आप इन दिनों प्रोफेसर एमेरिटस हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में और आज हमने जिस मौजू पर दावत दी है वो आपने बयान ही कर दिया है। चूंकि कोरोना की वजह से जिस तरह से बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी SOPs का और कोरोना की पाबंदियों की वायलेशन कर रहे हैं, उससे जो यही बात बार बार जो उभर कर सामने आ रही है कि हम कौम तो हैं ही नहीं, हम एक हुजूम है। मैं बस आगाज में डॉक्टर साहब से सिर्फ एक जो है वो सवाल करता हूं और फिर उसके बाद डॉक्टर साहब ही बयान करेंगे इस मौजू पर। डॉक्टर साहब, पीरजादा आसिम ने कहा था कि बहुत सी और भी शर्तें हैं कारवां के लिए, हजूम से तो कभी कारवां बना ही नहीं। लेकिन जब 1930 और 1940 की दिहाई में अभी ये हुजूम मुंतशिर ख्याल था तो ये हुजूम एक कारवां में ढल गया और उस कारवां के मीरे कारवां का नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना था और अब ये फिर एक हुजूम की शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो आप भी इस हवाले से हमारी ही नहीं पूरी कौम की रहनुमाई फरमाएं। जी शुक्रिया राजा साहब। आपने इस सवाल के जवाब का एक बुनियादी जो है मेयार तो खुद ही मुकर्रर कर दिया है कि ये एक ज़माने में एक गैर मामूली कायद के सबब से एक बिखरा हुआ हुजूम एक कारवां में ढल गया था। तो इसका मतलब यही हुआ कि उसको ढालने में कायदे आज़म को भी कोई 2-4 दिन नहीं लगे थे, एक मुद्दत सर्फ हुई थी। लेकिन उसके बाद वाकई ये हुआ कि वो जो किसी एक नज्म जो जिसका आपने एक हवाला पे दे दिया कि रखता है दिल में ताबो तमा 9 करोड़ की, कहने को नातमा है मोहम्मद अली जिन्ना। तो क़यादत इतनी गैर मामूली क़यादत थी कि मेरा तो ख्याल है कि आप तारीख़ आलम में भी अगर तलाश करेंगे तो आपको ऐसी सिफात का जो कायद है वो बहुत ही मुश्किल से दस्तयाब होगा। बहुत थोड़े लोग मिलेंगे, आप उंगलियों पर गिन लें। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके और इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मुहकम के उसूलों पर वाकई इतनी तरबियत कर दी इस कौम की कि फिर इन सब का दिल एक ही साथ धड़कना शुरू हो गया। और एक कौम की जो शराइत होती हैं कि उनका कोई एक मखसूस ख्वाब हो, सब उस ख्वाब में शरीक हों, उनकी कुछ मखसूस अक़दार हों जिनके लिए वो सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हों, उनका एक नस्बुल ऐन हो जिसके हुसूल के लिए वो मुसलसल कोशिश कर सकें, उनके यहाँ एक गैर रस्मी तालीम हो
جو ان کو یہ احساس دلائے کہ وہ اپنی اساس میں ایک الگ قوم ہے. تو یہ سب کام قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت نے حیرت انگیز طور پر انجام دیے، اور واقعی پاکستان بننے سے 8-10 سال پہلے ہی انہوں نے ایک قوم کو ایک ایسی مجتمع صورت دے دی تھی کہ پھر وہ ہمبوہ نہیں رہا تھا، پھر وہ ہجوم نہیں رہا تھا، پھر وہ ایک قوم بن گئی تھی جس کی ایک منزل تھی. اچھا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے استاد گرامی ڈاکٹر احسن زمان صاحب، خدا ان کو سلامت رکھے ہمارے سروں پر، وہ پاک پتن شریف کے رہنے والے ہیں، اور وہ انہوں نے مجھے خیال آتا ہے کہ ایک زمانے میں بیان کیا تھا کہ اس جذبے کی کیفیت اس وقت یہ تھی کہ 2 پٹواری جو کہ غیر منقسم ہندوستان میں سمجھے جاتے تھے کہ بڑے ہی رشوت خور قسم کے پٹواری ہیں، وہ دونوں ایک دن پاکستان بننے سے پہلے آپس میں یہ باتیں کرتے سنے گئے کہ یار اب تو پاکستان بن جائے گا، اب تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا، تو اب آئندہ گزارا کس طرح ہوا کرے گا، اس کے بارے میں ہمیں اب کچھ سوچنا چاہیے. گویا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بڑی واضح تھی کہ جب پاکستان بنے گا تو اس میں کسی بھی یعنی ایسے کام کی گنجائش نہیں ہوگی جو ان کو زیب نہیں دیتا، اور ان سب کے ذہن میں ایک منزل بڑی واضح تھی. اچھا، اس کو بنانے کلامی کی معافی چاہتا ہوں، بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے قیام پاکستان سے پہلے بھی کئی بار جو ہے وہ اس کرپشن اور رشوت ستانی اور اقربا پروری کی بھرپور مذمت کی تھی، اور جو قیام پاکستان سے 2-3-4 روز پہلے 11 اگست کی جو ان کی تاریخی تقریر ہے جس کو چھوڑ تناظر میں بلامود دیکھا جاتا ہے، اس میں ان کا مین فوکس جو ہے وہ رشوت ستانی کے خاتمے اور کرپشن کے خاتمے پر تھا. جی. اچھا، اب ظاہر ہے کہ اس وقت ہم محدود سے وقت میں وہ مثالیں یہاں نہیں بیان کر سکتے جو انتہائی انسپائرنگ مثالیں ہیں جس میں قائد اعظم نے ہر طرح کی بے قاعدگی کو بالکل جڑ سے اکھیڑ ڈالنے کی عملی مثالیں قائم کی تھیں. وہ آپ کو اگر آپ پڑھیں تاریخ پاکستان کے صرف اس کے تاریخی ایک بیان میں نہ پڑھیں بلکہ آپ ان واقعات کی روشنی میں پڑھیں اور قائد اعظم کے زندگی کے واقعات کی روشنی میں پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ حیرت خیز حد تک انہوں نے اصول پسندی کو واقعی اس قوم کا ایک شعار بنا دیا تھا. اچھا، اب میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک اتنی لمبی کوشش کے بعد جب ایک ہجوم ایک قوم کی صورت اختیار کر گیا تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا معجزہ رونما ہوا. یعنی پاکستان کا روئے زمین پر ابھر آنا یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے. یہ آپ کو دنیا کی تاریخ میں یہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ایک قوم نے اپنا خون بہا کر ایک اپنی سرحدیں بنائیں اور اس کو خریدا، اور بے شمار لوگوں نے اس کے لیے ہجرت کی اور اس میں انہوں نے بہت تکالیف اٹھائیں جن کو آج کی نئی نسل کو شاید وہ یاد بھی نہیں رہی. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد سن 65 تک بھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ہمارے اندر ایک قوم ہونے کی صلاحیتیں موجود تھیں. میں نے 65 کی جنگ بہت ظاہر ہے کہ میں تو اس وقت کافی میری عمر تھی، تو میں نے جب دیکھا کہ اس زمانے میں کسی شخص میں کوئی ایسا آپ کو بنیادی اختلاف نظر نہیں آتا تھا، سب لوگوں کی نظر ایک ہی طرف تھی، سب لوگوں کا آدرش ایک تھا، اور اس جنگ کے دوران نہ کہیں مہنگائی ہونے پائی، نہ کسی قسم کی بلیک مارکیٹنگ ہونے پائی، اور لوگ بالکل یکجان تھے. مگر اس کے بعد سے ایسا زوال آنا شروع ہوا کہ ہم آہستہ آہستہ اپنے ذاتی مفادات کے اندر گھر کے رہ گئے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ کسی شخص کو پھر دراصل یقین ہی نہیں رہا کہ اس کی کوئی قومی منزل بھی ہے. تمام لوگ انفرادی منزل کی طرف چل پڑے. تو وہ ایک قوم بنی بنائی جو بڑی مشکل سے تیار ہوئی تھی، وہ قوم پھر سے ایک ہجوم اور ایک انبوہ میں تبدیل ہو گئی جن کے اندر افراد کا ایک مجموعہ پایا جاتا ہے اور کسی قوم کی کوئی تشکیل موجود نہیں. تو اس کے اسباب میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ سر فہرست جو چیز ہے وہ
سیاسی قیادت کے اندر خود غرضی کا پیدا ہوتا چلے جانا ہے. اس میں آپ کسی ایک جماعت یا کسی ایک فرد کو نہ کہیں، بلکہ مسلسل ہمارے ہاں الا ماشاء اللہ بہت کم مثالوں کو چھوڑتے ہوئے زیادہ تر جو سیاسی قیادت تھی اس نے بالکل کسی قوم کی تشکیل کی طرف اپنی نظر رکھی ہی نہیں. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہ سارا شیرازہ بکھر گیا اور ایک قوم جو تھی وہ پھر افراد میں تبدیل ہو گئی، اور افراد کے ذاتی مقاصد ہیں، ان کے ذاتی مفادات ہیں، تو اس کے ہم حصول میں اب لگے ہوئے ہیں. اور اب پھر سے ہمیں قوم بننے کے لیے یہ جو آپ نے آج کا سوال رکھا ہے کہ ہم ایک ہجوم سے قوم کب بنیں گے، تو اس کا ٹائم ٹیبل دینا تو بہت مشکل ہے. اس کی وجہ یہ کہ جتنی محنت سے اور جتنے عرصے میں ہم نے یعنی قوم سے ہجوم بننے میں ہم نے صرف کیے ہیں، شاید اتنا ہی عرصہ ہمیں پھر ہجوم سے قوم بننے میں لگ جائے، کیونکہ اس کے لیے جو چیزیں درکار ہیں ان کی طرف تو ہم جا ہی نہیں رہے. ابھی تک تو اس کا آغاز ہی نہیں کیا. نہ ہمارے پاس کوئی ایک آدرش ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ذہن میں ایسی امنگیں ہیں، ایسے خواب ہیں جو کہ تمام لوگ یکساں طور پر دیکھتے ہوں. نہ ہمارا نصاب تعلیم یکساں ہے، نہ ہمارا مطمع نظر ایک جیسا ہے. مختلف نظام تعلیم جو ہیں وہ ملک میں متوازی چل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک قوم پیدا ہو ہی نہیں سکتی. مختلف دھڑے پیدا ہوتے ہیں، سب لوگوں کا الگ الگ نقطۂ نظر ہوتا ہے، الگ الگ مفادات ہوتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں بہت مایوسی ہوتی ہے اور یہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ ایک قوم جو رونما ہوئی تھی وہ پھر سے ایک ہجوم میں تبدیل ہو گئی، اور اب اس ہجوم کو پھر سے قوم بننے کے لیے بہت بڑا اثر درکار ہوگا. اور سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ ایک بہت بلبلہ انگیز قیادت درکار ہوگی جو ہمیں دور دور تک اپنے سیاسی افق پر نظر نہیں آتی. جی یہ یعنی یہ اچھا تو یہاں پہ آپ سے ایک یہ بھی سوال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک ولولہ انگیز قیادت کی ہمیں ضرورت ہوگی اور ہم اس قیادت کے ہی انحصار جو ہے وہ ہم ایک ہجوم سے قوم بن سکیں گے. تو یہ جو موجودہ قیادت ہے، موجودہ قیادت کا تو نعرہ ہی قوم بننے کا تھا، موجودہ قیادت کا نعرہ ہی نیا پاکستان تھا، موجودہ قیادت کا تو نعرہ ہی جو ہے وہ ایک ہجوم سے قوم بنانے کا تھا. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ موجودہ قیادت اس میں کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیے، میں اپنی گفتگو کو کسی سیاسی فریم میں نہیں لانا چاہتا، لیکن اگر آپ پوچھیں کہ کیا ہم کسی بھی قیادت کے تحت، چاہے وہ موجودہ تھی یا سابقہ تھی، کیا ہم اس سفر میں اپنی منزل کی طرف چلنے کا آغاز کر چکے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ہم ابھی تک کر سکیں. درست ہے. جی 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 فرمائیں. نہیں سر، بس اب آپ جاری رکھیں. جی ہاں، مطلب اب یہ اس کا مختصر جواب تو یہی ہے. اب اس کے لیے یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں کلی مایوسی کی طرف بھی نہیں جانا چاہتا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اب بھی آپ کو اپنی اس ہجوم کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے جزیرے دکھائی دیتے ہیں. لوگ ہیں جو اس کا درد رکھتے ہیں، اور وہ صرف افراد ہی نہیں ہیں، ایک خاصی معقول تعداد بھی ہے، لیکن ان کی کوئی طاقت نہیں ہے. اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں جو اسی ماحول کے اندر رہتے ہوئے ہمارے یہاں ایک کلچر جو ہے چیریٹی کا، لوگوں کی امداد کا، لوگوں کو کھانا کھلانے کا، لوگوں کے لیے اسپتال بنانے کا، یہ کلچر بھی اسی دور میں آہستہ آہستہ ابھرا ہے. اس کا مطلب یہ یعنی اب ہمارے یہاں عیدی جیسے لوگ ہوں یا دیگر تنظیمیں جو اس وقت چل رہی ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، جو کسی قسم کے فلاحی کام کرنے میں مصروف ہیں. اگر کہیں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی زلزلہ ہوتا ہے، تو یہ مانی ہوئی بات ہے کہ ہماری قوم اس کے اندر ان فلاحی کاموں میں دنیا میں بہت نمایاں دکھائی دیتی ہے. لیکن وہ
فلاحی کاموں میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسا نظام نہیں ہے ابھی تک جو ہمیں قومی سطح پر کچھ ایسے آدرش مہیا کرے جس میں ہم دل و جان سے شریک ہو سکیں، اور سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے قائدین پہ اعتماد کر سکیں۔ یعنی قائد اعظم کی قیادت میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ لوگ آنکھ بند کر کے ان پر اعتماد کر سکتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمیں اب ایک عرصے سے یہ چیز میسر نہیں ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے اپنے قائدین پر اعتماد کر سکیں۔ تو یہ چیزیں جب تک درست نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ اس کی درستی میں کچھ تو ٹھیک ہے، ہماری کوشش بھی ہے، لوگوں میں اب تک اس بات کی خواہش موجود ہے، لوگ کسی اچھے کام کو پسند بھی کرتے ہیں، لوگ ایسے بھی ہیں جو ذاتی قربانیاں دے کر بھی بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ساری قوم بالکل مردہ ہو گئی ہے، لیکن وہ ابھی تک ایک منظم شکل میں ایک قومی وہ نہیں بنا سکے امیج۔ تو اس کے بننے میں میرے خیال میں سب سے زیادہ ضرورت یہی ہوتی ہے کہ ایک ولولہ انگیز قیادت ہو جس پر لوگ پورا اعتماد کر سکیں۔ یہ جب ہمیں میسر آئے گی تو ہم بڑی تیزی سے اس کی طرف پھر بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سر یہاں پر اس سے ذرا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک ولولہ انگیز قیادت کی بات کریں تو گویا ہم مرد از غیب کا یعنی انتظار کر رہے ہیں، تو کیا اس سے ہمارا جو کولیکٹیو ہماری جو مجموعی یعنی اجتماعی دانش ہے اس کا تصور جو ہے وہ اس سے کوئی تھوڑا سا فیڈ آؤٹ نہیں ہو جاتا؟ نہیں، اجتماعی دانش سے کیسے متصادم ہے یہ؟ یعنی یہ کہ ایک ولولہ انگیز قیادت یعنی ایک ولولہ انگیز شخص یا ایک کرشمیٹک پرسنالٹی، تو اس کے بجائے جو ہے وہ اس وقت تو دنیا میں یعنی بہت زیادہ اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ جو ایک جمہوری قوت ہے یا پارلیمانی قوت ہے یا ایک کولیکٹیو جو ہے وزڈم ہے وہ اس پارلیمنٹ کی اس پر زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا جا رہا ہے۔ ہاں، وہ آپ کی بات درست ہے، لیکن دیکھیے آپ یہ سوچئے کہ ایک کیوس ہو بالکل، تو اس میں سے آپ ادارے پیدا کرنے چاہتے ہیں، وہ ادارے کیسے پیدا ہوں گے؟ اس کے لیے بنیادی طور پر یعنی ہمارا مطمع نظر یہی ہے، مثلا قائد اعظم بھی یہی چاہتے تھے، وہ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ ساری عمر وہ خود ہی سب اس کو کنٹرول کرتے رہیں، وہ یہی چاہتے تھے کہ یہاں مضبوط ادارے پیدا ہوں، وہ ادارے اپنا اپنا کام بہت دیانتداری سے انجام دیں، جس کے بعد مجموعی طور پر اس نظام میں کسی بددیانتی اور بے قاعدگی کی گنجائش نہ رہے۔ اچھا، اور اب بھی اگر میں جب کہتا ہوں کہ قیادت کی ضرورت ہے تو قیادت بنیادی طور پر آپ کو، اب ادارے تو آپ کے ملک میں ٹوٹ چکے ہیں، ادارے تو کہیں ہمیں دکھائی ہی نہیں دیتے اب، تو اب اس کو جوڑنے کے لیے سب سے پہلے واقعی ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو انعام خداوندی ہوتے ہیں۔ اگر وہ کچھ لوگ یہاں اچھا، اور وہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آپ اس کو مرد از غیب کہہ لیں یا آپ کوئی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم کہہ لیں، لیکن اقوام کی تقدیر جب بدلنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں ایسے لوگ ضرور پیدا فرماتا ہے۔ تو اگر ہماری ایسی کوئی قیادت ہمیں میسر آ جاتی ہے تو پھر وہ قیادت یہی کرے گی کہ ظاہر ہے ساری عمر تو وہ نہیں بیٹھی رہے گی، وہ یہی کرے گی کہ وہ ادارے بنائے گی، نظام بنائے گی، اور وہ نظام مستحکم ہوگا، اور وہ نظام جو ہے وہ ملک گیر ہوگا، اس کے اندر کسی قسم کا افتراق نہیں ہوگا، اس میں صوبائیت نہیں ہوگی، اس میں لسانی عصبیت نہیں ہوگی، اس کے اندر گروہی تعصبات نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک قومی سوچ کی حامل ہوگی۔ لیکن اس کا آغاز افراد سے ہونا ہے نظام کی طرف، نظام ہمارے یہاں موجود نہیں ہے جو ایسے افراد پیدا کرے۔ جی، یہ ماشاءاللہ جی آپ نے بڑا ہی بہت ہی جو ہے بڑا واضح آپ نے انالیسس کیا ہے،
تو اس میں سر ایک بات یہ ہے کہ اگر واقعی کوئی ولولہ انگیز سچی اور اپنے ذاتی مفادات سے کہیں بلند و بالا قیادت میسر آ جاتی ہے تو اس قیادت کو سب سے پہلا کام یعنی قوم کو جوڑنے کے لیے اور ہجوم کو قوم بنانے کے لیے اور اس میں وہی پرانا ولولہ اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے خیال سے سب سے بنیادی کام تو تعلیم ہی کے شعبے کی اصلاح ہے. ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک. یعنی آپ کی اخلاقیات کی بنیاد اور افراد کی تیاری تو درسگاہوں سے شروع ہوتی ہے، اور درسگاہوں میں آپ کو اچھے اساتذہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو سب سے پہلا کام کرنے کا یہی ہے کہ آپ آغاز کر دیں ایک ایسے نظام تعلیم کا جس میں ایک تو نصاب یکساں ہو. بالکل درست بات ہے. اچھا، میں کہتا ہوں سہولتیں بے شک یکساں نہ ہوں. مثلا اگر ایک جگہ بالکل دور دراز کسی دور افتادہ مقام پر درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے بھی بچے پڑھ رہے ہیں ٹاٹ پر بیٹھ کر بھی، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ ایک ہونا چاہیے. ٹھیک بات ہے. اچھا، یعنی ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ پورے ملک میں ہم یکا یک بالکل مساوی سہولتیں جو ہیں وہ پھیلا دیں. یہ ہمارے موجودہ حالات میں ممکن نہیں ہے. لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں جو سہولت مہیا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے پرخلوص اساتذہ موجود ہوں جو ایک ہی نصاب تعلیم تمام طبقات کو پڑھا رہے ہوں، اور وہ نصاب تعلیم آپ کو ایک قوم بنانے کی طرف لے جا رہا ہو. کیونکہ قوم اس وقت بنتی ہے کہ کوئی آدرش آپ کا ایسا ہو جو بالکل مشترک ہے، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی طرح زبانیں ہیں. زبانیں دیکھیے کون سا ایسا علاقہ ہے جہاں کے مختلف زبانیں نہیں پائی جاتی. آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں اس کے اندر لنگوا فرینکا ایک ہوتی ہے، یعنی جو آپ کی اس کی کہ تبادلہ خیال قومی سطح پر کرنے کی زبان ہوتی ہے. باقی مقامی لہجے، مقامی بولیاں، سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو ہم اس کے نہیں سمجھتے کہ آپ تمام زبانوں کو اپنا اپنا موقع نہ دیں. بالکل دیں. صوبائی زبانیں بھی اتنی اہم ہیں، لیکن آپ کی قومی زبان، مثال کے طور پر قائد اعظم نے اردو کو قومی زبان قرار دیا تھا اور بجا طور پر قرار دیا تھا. آج تک ہم نے اردو کی یہ حیثیت اس ملک میں دیانتداری کے ساتھ بحال نہیں کی، اور اس کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ کی اگر ایک زبان، ایک نصاب تعلیم، ایک طرز فکر، ایک مقاصد متعین ہو جائیں جو نظام تعلیم ہی سے متعین ہو سکتے ہیں، تو اس وقت تک آپ اس راستے پر چلنے کا آغاز نہیں کر سکتے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں پر سب سے پہلے توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک یکساں نصاب تعلیم پورے ملک میں نافذ کیا جائے جس پر سب لوگ دل و جان سے متفق ہوں. درست بات ہے. جی سلمان صاحب، آپ کوئی؟ جی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک طرف تو یہ کہا کہ قیادت جو ہے اس کا ہے، لیکن کیا آپ دوسری طرف یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انڈیویجول بیس کے اوپر رہتے ہوئے ہر انفرادی بندے کی اپنی بھی ذمہ داری ہے؟ کیونکہ یہاں پہ یہ بات تو کہنا بہت آسان ہوتا ہے لوگوں کے لیے کہ جی کہ یہ ہمیں گورنمنٹ نے یہ نہیں کیا یا گورنمنٹ کا یہ قصور ہے، لیکن ہم کبھی بھی تیاری، کبھی بھی کام اپنے گھر سے نہیں شروع کرتے. ہم خود کو بدلنے کی کبھی بات نہیں کرتے. ہم خود بھی اسی ہجوم کا حصہ ہی رہنا چاہتے ہیں جو باقی لوگ جس ہجوم کے طرز کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں. دیکھیے نا، بات تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال سے ایک مزید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہے؟ یعنی فرد اپنی ذمہ داری نبھانے پر کیوں تیار نہیں ہے؟
اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کی تربیت نہیں ہے. آپ افراد کو ذمہ دار افراد بنانے کے لیے تعلیم و تربیت سے مدد لیتے ہیں, ورنہ تو لوگ ایسے ہی ڈیٹیریوریٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. اقوام جو ہیں ان میں خود غرضی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے, اور یہ فطری طور پر جب کوئی ایسا نظام ان کو مجتبی کرنے والا نہ ہو, کوئی شیرازہ نہ ہو, تو اس کے نتیجے میں یہی ہوا کرتا ہے کہ افراد جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کی نگرانی کرتے ہیں, اور ان کے سامنے کوئی قومی آدرش ہوتا ہی نہیں ہے. جب تک ہوتا ہی نہیں ہے تو اس وقت تک آپ ان سے کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ان ذمہ داریوں کا احساس کریں گے؟ یقیناً ایک اچھا نظام تعلیم لوگوں میں یہی جذبہ پیدا کرتا ہے کہ سب کچھ حکومت پر نہیں چھوڑا جا سکتا, بلکہ انہیں اپنے گھر کے دروازے کے سامنے جو کوڑا ہے اس کو خود صاف کرنا ہے, اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور اس کا احساس ان کے اندر پیدا کیا چیز کرتی ہے؟ یہ پیدا ان کی تعلیم کرتی ہے شروع سے. یعنی اب ہم مثلا ہم بڑے رتب اللسان رہتے ہیں کہ مغرب میں بڑا اچھا ہے, یہ وہ مغرب میں جانے کا بھی اتفاق ہوتا ہے, تو سب کچھ اچھا وہاں بھی نہیں ہے. لیکن ان کی بنیادی تربیت میں اتنی بات شامل ہو گئی ہے کہ اگر دروازے کے آگے 3 بن رکھ دیے گئے ہیں, ایک سبز رنگ کا ہے تو اس میں جتنی نباتاتی کوڑا ہے وہ اس کے اندر ڈالیے, ایک دوسرا ہے تو شیشے وغیرہ کے ٹکڑے ہیں وہ دوسرے میں ڈالیے, اور ایک تیسرا ہے تو اس میں کاغذ وغیرہ اس قسم کی چیزیں تیسرے میں ڈالیے, تاکہ ان کی ری سائیکلنگ میں دوبارہ اس کو الگ الگ نہ کرنا پڑے. تو ہر ایک آدمی اس کی پابندی کرتا ہے کیونکہ وہ چیزیں وہاں مہیا ہیں, اور اسکول کے بچوں کو اس بات کی تربیت دے دی گئی ہے کہ ایسا کرنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں فرد میں تبھی پیدا ہوں گی کہ جب آپ اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کر دیں گے. از خود آپ توقع کریں ایک بکھری ہوئی قوم اس کو کہ بالکل ہی ایک ہجوم میں تبدیل کیا جا چکا ہے, اب اس ہجوم کے اندر بہت ذمہ دار افراد پیدا ہو جائیں گے یکایک. یہ کوئی خود بخود کچھ لوگ تو ہو سکتے ہیں, لیکن قومی سطح پر آپ فرد کو اس کی ذمہ داری کا احساس اچھی تعلیم کے بغیر نہیں دلا سکتے. اچھا, یہاں پہ یہ ایک سوال ایک اور بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ مغرب میں جو ہے وہ کوڑا کے مختلف جو بنز ہیں ان کا مختلف طریقہ کار ہے, لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ ایسٹ میں ہم لوگ ایک بہت ہی عجیب کانسیپٹ میں پھنس گئے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ جو لوگ کوڑا پھینک رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تو بڑے صاف لوگ ہیں, اور جو لوگ کوڑا اٹھا رہے ہیں ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی یہ ہے. اب یہ جو تفریق ہم نے کر رکھی ہے لوگوں کے بیچ میں, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کے ساتھ بھی ہم جو ہے وہ کبھی بھی قوم بننے کی طرف جو ہے وہ ہم مائل نہیں ہوتے؟ دیکھیں, آپ وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. یعنی یہ ساری چیزیں بالکل درست ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان چیزوں کا احساس لوگوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بچپن سے ان کے اندر یہ چیز انکلکیٹ ہی نہیں کی گئی, ان کے اندر پیدا ہی نہیں کی گئی. یعنی وہ جو چیزیں انہوں نے ورثے میں پائی ہیں اور جو ان کے ماحول نے ان کے اندر جن چیزوں کو تقویت دے دی ہے, اس کو دور کیسے کر دیں گے آپ؟ یہ سب احساسات جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ منفی احساسات ہیں, اور ان کے ہوتے ہوئے یقیناً اور کوئی اچھا معاشرہ پیدا نہیں ہو سکتا. لیکن ان کو دور کرنے کی جڑ اور بنیاد کیا ہے؟ آپ کا اسکول ہے. یہ آپ پرائمری اسکول سے یہ چیزیں بچوں میں پیدا کرتے ہیں, اور وہ ان کی فطرت بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد تو ہم نے چونکہ نہیں کیا, اور اب یہ دیکھیے کہ ہم نے بگاڑنے میں اگر 50 سال لگائے ہیں تو سنوارنے میں ہمیں کوئی 2-4 سال تو نہیں لگیں گے, کافی وقت چاہیے. کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ قوم کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہے؟ کیونکہ اگر ہم اس وقت نیوزی لینڈ کی اگزامپل لیں تو نیوزی لینڈ میں نہ تو کوئی مذہب تھا نہ کوئی ایسی بات تھی, صرف ان کی لیڈرشپ کا کمال تھا, اور اس پورے نیشن نے جس طریقے سے کام کیا اور اس وہاں پہ پینڈیمک سچویشن سے وہ باہر نکل آئے. تو کیا قوم کا کسی مذہب سے بھی قوم بننے کے لیے کوئی مذہب کی بھی ضرورت ہے ہمیں؟ دیکھیے, بات یہ ہے مذہب سے آپ ایک
محدود تصور نہ لائیں. آخر کسی قوم کا جو بھی آدرش ہوتا ہے وہ اس کا مذہب ہی ہوتا ہے. یعنی مذہب کا مطلب ہے جس پر آپ چلتے ہیں. ایک لائحہ عمل، ایک آپ کا تمام زندگی کا پروگرام. تو جب تک زندگی کا ایک پروگرام نہ ہو کسی قوم کا کام چل ہی نہیں سکتا. تو نیوزی لینڈ ہو یا کوئی بھی مملکت ہو جس میں اچھے افراد آپ کے سامنے آئیں، وہ آپ کو امپریس کرتے ہیں. وہاں کے افراد ہی امپریس کرتے ہیں. مثلا اب آپ جب نیوزی لینڈ کا نام لے رہے ہیں تو آپ ان کی وزیر اعظم کا اصل میں آپ کے ذہن میں تصور ہے، کیونکہ نیوزی لینڈ پورے کا پورا کن لوگوں سے مل کر بنا ہوا ہے. کیا سب لوگ وہاں ایسے ہیں؟ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا. لیکن ان کا چہرہ وہی ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں. تو ان کا بھی کوئی نظام حیات ضرور ہوتا ہے، اور نظام حیات ہی مذہب بھی اسی کی ایک صورت ہے. اور ہم لوگ جو ہیں ہم اپنے مذہب کو پوری صداقت کے ساتھ اختیار کیے بغیر ہم اپنی بنیادیں ٹھیک نہیں اٹھا سکیں گے. کوئی اگر یہ سمجھے کہ یہاں مذہب سے ہٹ کر آپ یکایک ترقی کر جائیں گے تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ جیسے آپ زبردستی چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ایک صرف لباس تبدیل کرا کے ان کی بول چال تبدیل کرا کے آپ کوئی بہت بڑی قوم بنا دے گے. ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح ہماری باقی تمام چیزوں میں تنزل آیا ہے، ہمارے مذہبی کلچر میں بھی تنزل آیا ہے. لیکن مذہب ہمارے لیے بہت ضروری ہے. وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو بھی نہیں. تو یہ ہمارے لیے تو ٹھیک ہے. اور جن اقوام کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذہب کے بغیر آگے گئے ہیں، ان کا بھی ایک مذہب ضرور ہے. اور مذہب سے مراد ان کا جو پورا نظام زندگی ہے، جو ان کا تصور حیات ہے. سلمان صاحب کوئی اور سوالات آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ؟ جی یہ جو سوال میں نے پوچھا تھا یہ بھی آیا ہی تھا. اچھا میرا ایک آپ سے ایک یہ بھی سوال ہے کہ جیسے آپ پوری دنیا ماشاءاللہ آپ گھومے ہیں، اور آپ عرب بھی گئے ہیں، آپ مغرب میں بھی گئے ہیں، آپ مڈل ایسٹ بھی، یورپ بھی، امریکہ بھی. آپ یہ بتائیں کہ ایسی کون سی چیزیں تھیں جو آپ نے ان نیشنز میں دیکھا کہ اگر وہی چیزیں ہم اپنے نیشن میں اس کو کٹ کاپی پیسٹ کرتے تو شاید آج ہم بھی انہی ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں کھڑے ہوتے. نہیں دیکھیے، ایسی کوئی خاص چیز میں نہیں محسوس کرتا. میں نے یہ دیکھا ہے کہ مغرب میں جہاں تک ذہانت اور صلاحیت کا تعلق ہے وہ ہم سے زیادہ ان کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، بلکہ شاید ہماری قوم زیادہ ذہین اور فتین لوگ رکھتی ہے. اور کٹ پیسٹ کرنے سے ہرگز کام نہیں چلتا. یہ کٹ پیسٹ کا تصور کہ ہم وہاں سے کوئی چیزیں اٹھا کے لا کے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ آپ نے کہا جی وہ یوں کلچرل شو کرتے ہیں، ہم بھی کریں تو شاید ترقی کر جائیں گے. وہ فلاں لباس پہنتے ہیں، ہم بھی پہنے تو شاید ترقی کر جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اپنی جڑوں پر، اپنی بنیادوں پر اپنا حل خود تلاش کرنا ہوتا ہے. ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارا ایک مذہب ہے، ہمارے تصورات ہیں. ہمیں ان میں سے نکالنی ہے چیزیں جو بعض اوقات ان سے بھی بہتر ہیں. لیکن ایک چیز وہ چاہے مغرب میں ہو یا مشرق میں ہو جس کی سب کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہے دیانت. دیانت داری سب سے پہلی شرط ہے. آپ جو کچھ بھی کہتے ہیں اگر اس میں آپ دیانت دار نہیں ہیں، یعنی ہمارے ہاں اصل خرابی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بری اقدار کا پرچار کرتے ہیں. پرچار تو ہم اچھی اقدار کا کرتے ہیں، لیکن ہم اس میں دیانت دار نہیں ہوتے. اور ہمارے دل و دماغ کی گہرائی میں یہ آرزو نہیں ہوتی کہ ہم ان چیزوں کو رائج کر دیں. اگر اتنی آرزو ہوتی تو ضرور باہر آ جاتی. تو ہم لوگ جو کچھ زبان سے کہتے تھے کہ اتنا بڑا دینی ہمارا ایک ورثہ ہے، وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بہت غیر معمولی ہے. لیکن اس دینی ورثے کو بھی ہم نے صرف گفتگو کے لیے رکھا ہوا ہے یا اختلافات کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اگر ہم نے اس سے ہٹ کر اس کو اصلاح ذات کے لیے نافذ نہیں کرنا تو پھر کتنا ہی اچھا فلسفہ آپ کو مل جائے.
تو میں نہیں سمجھتا کہ مغرب سے کٹ پیسٹ کرنے سے ہمارا کوئی بھلا ہو سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مغرب سے صرف یہی سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے جن جن چیزوں کو درست سمجھا اس کے لیے کتنی تندہی سے کوشش کی. مثلا میں وہاں جن چیزوں سے امپریس ہوتا ہوں, ہر چیز سے امپریس نہیں ہوتا, بلکہ میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ مغرب میں ایک عجیب و غریب ڈائیکوٹمی ہے, ایک اس کے اندر تضاد ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ انفرادی سطح پر ان کا نظام بہت انسپائرنگ ہے, لیکن اجتماعی سطح پر ان کے یہاں وہ دیانتداری نظر نہیں آتی. آپ دیکھ لیجیے یہی اقوام جن کی امداد دیتے رہتے ہیں کہ ان میں بن رکھے ہوئے ہیں تو اس کو اس طرح کرتے ہیں, اگر سگریٹ پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ بھئی کورڈ ایریا میں سگریٹ نہیں پینا, تو اکیلے میں بھی نہیں پیتے. میں نے خود دیکھا ہے کہ دکانوں پر کاؤنٹر کھڑی ہوئی خواتین جو وہاں سگریٹ پیتی ہیں تو سگریٹ پینے کے لیے باہر پارک میں چلی جاتی ہیں. اچھا, وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن اجتماعی سطح پر کیا آپ کا خیال ہے کہ مغرب دیانتدار ہے؟ مغرب بالکل دیانتدار ہے. ہم انہی بڑی طاقتوں کا جب دنیا میں دیکھتے ہیں طرز عمل کہ وہ ہماری بڑی بڑی وہ سب طاقتیں جن کو ہم کہتے ہیں ترقی یافتہ ہیں, جب وہ یہاں آتے ہیں, جب فلسطین کا مسئلہ ہو, وہ کشمیر کا مسئلہ ہو, وہ اور چھوٹی اقوام کے اپنے ابھرنے کا مسئلہ ہو, اس کے اندر ان کی پالیسیوں میں ہمیں وہ دیانتداری دکھائی نہیں دیتی جس کا پرچار ان کی روزمرہ زندگی میں کیا جاتا ہے. تو یہ ان کے یہاں بھی ایک ڈائیکوٹمی ہے. ہمیں اس سے بہتر ایک چیز چاہیے, اور وہ چیز ہمیں اپنے اندر سے برآمد کرنی ہے. ہمیں وہ لوگ درکار ہیں جو ہمیں ہمارے کلچر سے نکال کے کہیں کہ مجھے تو اپنے کلچر کی باتیں بذا اوقات جو بھولا ہوا کلچر ہو گیا, مجھے تو مغرب کی زندگی سے بہت بہتر دکھائی دیتی ہیں. اس لیے ہمیں کسی کٹ پیسٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف دیانت کی ضرورت ہے. دیانت. سر, یہ 1960 کی دہائی میں جب ہم نے آپ سے پڑھا اور آپ سمجھیے تب سے لے کر آپ کی آواز مجھے وضاحت سے نہیں آ رہی. جی, اب میری آواز واضح ہے؟ جی بہتر ہے. جی, تو میں یہ 1960 کی دہائی سے لے کر اب تک نہیں آواز کو ذرا درست کروائیے, ذرا آواز نہیں آ رہی. سلمان صاحب ذرا آواز چیک کیجیے. تو سر اب میرا خیال آواز کلیئر ہو گئی ہے. جی, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ 1960 کی دہائی سے پڑھا رہے ہیں اور اب تک ماشاء اللہ آپ جو ہے وہ کئی جنریشن کو پڑھا چکے ہیں. تو آپ کا طریقے تربیت وہ اسی طرح سے قائم اور دائم ہے, اور اس سے آج بھی آپ کے شاگرد استفادہ کرتے ہیں, اور واقعی آپ کے تربیت کی ان کی شخصیات میں ایک جھلک بھی نظر آتی ہے. تو کیا اس زمانے میں تو تقریباً اکثر اساتذہ پڑھائی میں ساتھ ہی اخلاقی تربیت اور ان چیزوں اب کیا ہم موجودہ سسٹم آف ایجوکیشن پر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح سے یعنی طلبہ و طالبات کی تربیت کر رہے ہوں گے؟ آپ کی کچھ بات میری سمجھ میں آئی اور کچھ نہیں آئی, کچھ آواز درست نہیں رہی, لیکن جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے سے اب تک جو تدریسی تجربہ ہے اس میں کیا میں نے یہ اس دور کے طلبہ میں اور آج کے طلبہ میں کوئی فرق دیکھا ہے, یہ آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں, میری یہ تھی کہ آپ تو بدستور تربیت کر رہے ہیں, تو کیا جو ہے وہ ہم یہ تصور کر لیں کہ باقی اساتذہ کرام بھی یہ تربیتی فریضہ انجام دے رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہوتی ہے حسین صاحب, کسی بھی دور میں
کسی بھی طبقے کے سب افراد ایک جیسے نہیں ہوتے. ٹھیک. یہ کہنا کہ اس وقت سارے اساتذہ کرام اچھے تھے، سارے طالب علم اچھے تھے، آج سارے ہی برے ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. اس وقت بھی اساتذہ کے طبقے میں بھی سب لوگ یکساں نہیں ہوتے تھے، آج بھی یکساں نہیں ہوتے. اور طلبا کے طبقے میں بھی نہ اس وقت سب یکساں تھے نہ اب یکساں. ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ تعلیمی ادارے اگر توانا ہوں تو اس کے اندر 4-5 میگنیٹس بھی اگر موجود ہوں تو وہ پورے ادارے کی طرف میں کام دیتے ہیں. اور آج بھی آپ کو اداروں میں اس قسم کے 2-4 افراد ضرور ملتے ہیں جن کے، لیکن آپ کا جو عمومی مزاج معاشرے کا بن جاتا ہے وہ ان لوگوں سے استفادہ نہیں کرتا اتنا جتنا کہ اس کو کرنا چاہیے. باقی طالب علم جو ہیں، طالب علموں کے بارے میں یہ کہنا غلط ہے کہ اب سارے کے سارے خراب ہو گئے ہیں. اب بھی بہت اچھے طالب علم موجود ہوتے ہیں. اور مجھے تو اپنی تدریسی زندگی میں کبھی یہ تجربہ نہیں ہوا کہ میرے طالب علموں نے میرے ساتھ ایک اچھا تعلق نہ رکھا ہو اور ان کو ہم نے کچھ سکھانے کی کوشش کی ہو تو وہ اس سے انسپائر نہ ہوا. تو ہوتے ہیں، لیکن آپ کے معاشرے کا مجموعی رنگ ان لوگوں کی تاثیر کو کم کر دیتا ہے. اور یہ تو دیکھیں نا، آپ کس کو آئیڈیالائز کرتے ہیں، اس پر بنیاد ہے کہ آپ جن لوگوں کو، اب دیکھیے ابھی 2-3 دن ہوئے ہمارے مظہر محمود شیرانی صاحب کا انتقال ہو گیا. وہ ایک عالم آدمی تھے، ایک عالم خانوادے سے ان کا تعلق تھا، لیکن آپ کو ٹی وی پر کہیں ایک آدھ پٹی چلتی ہوئی یا کسی اخبار کے کسی کونے قدرے میں 2 سطریں لکھی ہوئی نظر آ جائیں گی. اس کے برعکس اگر کوئی کھلاڑی یا کوئی اداکار یا کوئی گلوکار گزر جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت دیر تک اور بہت دنوں تک ایک بڑے پورے پروگرام کرائے جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے خلاف ہوں، سب لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، لیکن آپ کی ترجیحات تو متعین ہوتی ہیں نا. اگر آپ عالم آدمی کی شخصیت کے بارے میں قومی سطح پر اس کو پروجیکٹ کریں گے تو دوسرے لوگوں میں اسی قسم کی صلاحیت پیدا کرنے کی خواہش آئے گی. ورنہ پھر جو چیز آپ پروجیکٹ کرتے رہیں گے وہی پروڈیوس ہوتی رہے گی. اس لیے یہ بھی آپ کی قومی سطح پر جو آپ کے ذرائع ابلاغ جو اس وقت اتنے طاقتور ہیں کہ اس میں لوگوں کی انفرادی کوششیں ان کے سامنے کوئی چیز نہیں رہی. تو جب تک وہ یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں، اور اس فیصلے کے اندر سب سے بڑا کام تو ہر وقت کی جو حکومت ہے، جو سیاسی قیادت ہے، اس کو کرنا چاہیے. تو آپ جن لوگوں کو پروجیکٹ کریں گے، جن لوگوں کو آئیڈیالائز کریں گے، اسی قسم کی آپ کی پروڈکشن شروع ہوگی. تو وہ نظام کو اب بھی اس کے اندر اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ان اچھے لوگوں کا مؤثر ہونا جو ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. اچھا، میں جو ہے وہ آپ کا خاص طور پہ جو ہے وہ ڈاکٹر خورشید رضوی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے انتہائی قیمتی وقت سے آج آپ نے وقت نکالا اور ہم لوگوں کی آگے رہنمائی کی کہ ہم لوگ کب جو ہے وہ ہجوم سے قوم بن سکتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کنکلوڈ کیا، ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ ہمیں جو ہے اب مزید فوکس کرنا پڑے گا اپنے نصاب تعلیم کے اوپر اور اپنے جو ہے وہ تربیت کے اوپر، تاکہ ہم جو ہے وہ ایک اچھی ابھرتی ہوئی قوم بن سکے. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، ڈاکٹر پراچا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ دونوں حضرات تشریف لائے، اور میں ساتھ ہی اپنے تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بھی اس شو کو پسند کیا اور دیکھا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ.